अजीज़ान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। अजीज़ान अमन, आपने सुना होगा कि झूठ के पैर नहीं होते, और ये बिल्कुल सच है। और हक और सच का अपना वजन होता है जो कि हम बोल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस वक्त निशाने के ऊपर है। 7 बंदों पे फर्द जुर्म बरतानिया में आयद होगी, या खर्चा भी हो रहा है, और 99 साल मुझे और कर्नल अकबर को सजा भी सुना दी है हुकूमत पाकिस्तान ने, कोर्ट मार्शल भी हमारा कर दिया है। सच का वजन है, लेकिन दूसरी तरफ डिसेप्शन इस वक्त जो है वो ऑर्डर ऑफ द डे बना लिया गया, जब जनरल कियानी ने कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हावी किया। और पाकिस्तान आर्मी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर हावी है, एक कब्जा उनका मौजूद है। और डिसेप्शन, झूठ जो है, उसको एक आर्ट फॉर्म समझा जाता है कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में। और जब वो आर्ट फॉर्म झूठ जो है, हर झूठ की एक मियाद होती है, एक साइकिल होता है। आसिम मुनीर को बचपन से डिसीवर कहा जा रहा है। जिस डिसेप्शन के तहत वो आर्मी चीफ बना, उसने 4 दिन की जंग की हिंदुस्तान के साथ। सदर ट्रंप ने उसका इस्तेमाल किया हिंदुस्तान के साथ, कुछ दो और कुछ लो की बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान ने 2 महीने खींचा, और उनकी ट्रेड डील हो गई, उनका डिफेंस एग्रीमेंट भी हो गया, फाइनलाइज भी हो गया। आज सुबह, इससे पहले मैं कर चुका हूं प्रोग्राम उसके ऊपर, आपसे दरखास्त है अगर आप पहला प्रोग्राम देख लें, भारत की अमेरिका और यूरोप से ट्रेड डील, वो तफसीलात जो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, और डिसीवर को जो लूज मोशन लगे हैं वो तो आपको पता चल जाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि डिसेप्शन कि एक साइकिल जो होता है वो एक्सपायर हो गया आसिम मुनीर का, और जो उसने खुद फिक्स किया हुआ था वो उसको असल में इस्तेमाल किया जा रहा था। और जब आप झूठ के बलबूते के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं, तो आप हमेशा, ये कानून कुदरत है कि आप हारते ही हारते हैं, लेकिन उसको अगर आप आर्ट फॉर्म समझ रहे हैं तो पाकिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने है। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का जवाबी वार, जिसके ऊपर हमने तफसील बताई थी इस प्रोग्राम में, इस चैनल पे जो आपको देख रहे हैं आप, सोल्जर स्पीक्स के ऊपर, ये आपको इंडिया का जवाबी वार, इमरान खान की वापसी क्वेश्चन मार्क, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर में, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर, ये दिसंबर में आपको 2025 के कर्नल सैयद अकबर हुसैन, और मैंने आपको बताया था कि हिंदुस्तान इस साले को जवाब देगा अमेरिका के जरिए, और वो जवाब दिया गया रातों रात। जो है वो गेम बदल गई। मैं लिंक, इंडियन रीपोस्ट थ्रू अमेरिका, रिटर्न ऑफ इमरान खान, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के डाल रहा हूं। और आज के दिन का पहला वीडियो भी मौजूद है, जो कि बिल्कुल ही एक स्टार्क रियलिटी प्रेजेंट कर रहा है कि आसिम मुनीर की डिसेप्शन की साइकिल कितनी ज्यादा फौरी तौर के ऊपर नीचे गई है, और तबाह बर्बाद कर दिया है जितना भी भरम था उसको। और उसके अंदर सदर ट्रंप ने ट्वीट जो की, उन्होंने कहा कि जी आप ये ट्वीट आप सुने, और उसके बाद आसिम मुनीर से पूछे, इसको स्पिन देने की कोशिश तो बड़े कर रहे हैं। उन्होंने जो स्पिन डॉक्टर्स रखे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिनकी बात सुन के घिन आती है, क्रिंज होती है, लेकिन सदर ट्रंप ने कहा कि इट वाज अ ग्रेट ऑनर टू स्पीक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। और उसके बाद बल्ले बल्ले सुट पंजे, और ये उनकी सामने है। रशिया का ऑयल उन्होंने, हिंदुस्तान ने कम कर लिया, अमेरिका से तेल भी ले रहा है, अमेरिका से डिफेंस डील भी होगी, $500 बिलियन की डिफेंस और एविएशन की और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो सामान हिंदुस्तान खरीद रहा है। पाकिस्तान के अंदर टोटल खजाने के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा हुआ है वो $15 बिलियन है, उसमें से भी $12 बिलियन उधार का भीख के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके रोल ओवर के लिए इनको जो है स्यापा पड़ा हुआ है ठीक ठाक तरीके से। हिंदुस्तान ने जो है वो प्रेफरेबल टर्म्स के ऊपर जितना भी हो सकता था अपनी मार्केट को महफूज रखते हुए 0% के ऊपर भी टैरिफ लेके आया। ओवरऑल 18% के ऊपर टैरिफ था, अब 0 के ऊपर भी आ गया है, और पाकिस्तान की मंजी वहां पे आसिम मुनीर की मंजी ठुक गई। डिसेप्शन साइकिल पूरे का पूरा एक्सपायर हो गया। न सिर्फ ये, बल्कि पाकिस्तान अपने आप को प्रेजेंट करता है जाके अमेरिका को कि हम चाइना से आपके लिए ब्रिज बनेंगे। सदर ट्रंप ने बराह रास्त सदर शी जिनपिंग से बात करके उनसे जो है ट्रेड डील भी कर ली, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की भी, और बाकी ताइवान के ऊपर भी, रशिया यूक्रेन के ऊपर भी बात करके अप्रैल में वो डायरेक्ट जा रहे हैं। पाकिस्तान के जर्नैल हमेशा से पॉन्स इन द गेम रहे हैं, मोरे रहे हैं, और ये बाप बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप को समझते हैं, और 10-10 साल हुकूमत करते हैं। क्यों? क्योंकि अयूब खान के पास भी गिद्दड़ सिंगी थी कि अमेरिका को उसकी जरूरत थी पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर में। 10 साल वो निकाल गया। जियाउल हक को यूएसएसआर आ गया था पड़ोस में, 10 साल जियाउल हक भी निकाल गया। मुशर्रफ अमेरिका आके पड़ोस में बैठ गया था, 10 साल निकाल गया। आसिम मुनीर, कियानी ने गोडे गिट्टे दबा के, और बाजवे ने 6-6 साल निकाले। कियानी ने और बाजवे ने तो टाइम निकाल दिया। आसिम मुनीर की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं, इज आउट ऑफ हिज डेप्थ।
اور اسی لیے اس نے پوری کی پوری کوشش کی کہ کسی طرح امریکہ کو افغانستان میں لے آئے. لیکن افغانستان اگین انڈین ریپوز تھرو انڈیا امریکہ کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کر لیا. ان کے ٹریڈیشنل ہمیشہ سے تعلقات رہے ہیں کیونکہ پاکستان پراکسی سمجھتا ہے افغانستان کو اپنی, اور افغانستان کو جو ہے وہ صرف ٹیررزم کے اسپیکٹرم سے دیکھتا ہے, لینس سے دیکھتا ہے. ہندوستان نے وہاں پہ ایجوکیشن کے اندر اور ہیلتھ سیکٹر کے اندر ہمیشہ سے 50 سال سے انویسٹمنٹ کی ہے, ایک سافٹ پاور وہاں پہ بنائی ہوئی. لیکن یہاں پہ عاصم الدین نے ٹل کا زور لگایا افغانستان کے اوپر امریکہ نہیں آ رہا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر بھی پریزنٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن افغانستان لینڈ لاکڈ ہے اور افغانستان میں امریکہ بیٹھا ہوا تھا, تو مشرف جو ہے وہ لاجسٹک سپورٹ پاکستان سے دے کے اس نے ہولڈ رکھا ہوا تھا. اب اگر ایران کے ساتھ ان کا ہو بھی جاتا ہے فرض کریں ٹاکرا, تو پھر پاکستان کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. ایران پورا امریکہ چلا رہا ہے, لاجسٹک بیس وہاں پہ موجود ہیں, چاروں طرف ایران کے ان کے لاجسٹک بیس موجود ہیں. پاکستان از جسٹ اے پون ان the game, and when the game ends the pawn gets back in the box. اور پاکستان کی جو ڈسپشن سائیکل ہے وہ واضح طور کے اوپر نہ صرف اوور ہو گئی ہے, بلکہ اس ساری صورتحال کے اندر ایک امریکن گرینڈ اسٹریٹجی بھی ریویل ہو رہی ہے. اس پریمائز کے ساتھ ایکسپرٹ انالیسز اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے کرنل سید اکبر حسین آپ کو کچھ باتیں بتائیں گے. اوور ٹو کرنل سید اکبر حسین. سر, please talk about the Indian Repose 2 and American grand strategy which is unfolding and the deception cycle which has expired. Welcome to the show. السلام علیکم عادل, پاکستانیوں کو اور پاکستان کے شہداء اور ان کی فیملیز کو میری طرف سے السلام علیکم. I really enjoyed listening to you. The choice of words, اور آپ نے ایکچولی تقریباً تمام باتیں جو کہ اس کی ایکسپلینیشن نہیں کر سکتا ہے, لیکن آپ نے کسی حد تک دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. But I think you've hit the bull on this, and thank you very much for laying a very clear context جو ہمارے سامعین سن رہے ہیں. عادل نے جو بھی باتیں کی ہیں یہ ہی اس کا ایک پس منظر ہے, ایک خاکہ ہے. پہلے آتے ہیں کہ دیکھیں جو ایک عمومی خاکہ آپ نے جو پیش کیا نا, اس کے اندر یہ 2026 is again a phenomenal year where there was a flux, change تھی, بہت زیادہ ٹرانزیشن تھی 2025 میں. تو اس کی طے جو ہے وہ بیٹھتے بیٹھتے 2 سال, مینس کہ 2026 میں آپ کو مزید کلیئرٹی اس چیز کی کہ یہ دنیا جا کدھر رہی ہے, یہ کیا مطلب ہے, کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. یہ آپ کو بہت زیادہ ہجان نظر آ رہا ہے, دنیا میں بہت زیادہ ہجان نظر آ رہا ہے. یہ ایکچولی ری آرڈرنگ ہے. یہ اس کی جو دنیا کی صف بندی ہے پاورز کی ہے, جو اس کے اندر دوسرے ممالک ہیں, جو اس کے اندر کمیونٹیز ہیں, جو قومیں ہیں, یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ایک ری آرڈر میں جا رہی ہیں. ری آرڈر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ قدرت کی ایک فطرت ہے کہ آپ ہر چیز کا جو ہے وہ ایک ڈائریکٹ اپوزٹ دیکھتے ہیں نا. جس طرح نر مادہ ہو گیا, دن رات ہو گئی, سفید سیاہ ہو گیا, ہر چیز میں آپ کو ایک بیلنس تب نظر آتا ہے جب آپ کے پاس اچھائی ہو تو ساتھ برائی ہو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اچھائی ہے یا یہ برائی ہے. تو اس ایک انتہائی فطری اور انتہائی قدرتی نظام کے تحت ابھی ہماری جو ایک دنیا کے اوپر نظر, اور جس طریقے سے جو میں نے بات کی کہ ایک ری آرڈرنگ ہے, ایک نئی صف بندی ہے, تو اس کے اندر بھی وہی مشرق و مغرب والا جو ہے نا سلسلہ. ہم لوگ ویسٹ میں ہیں, ہماری تعلیم یہ وہ اورینٹیشن ہے ویسٹرن, لیکن نظر رہی ہے ایسٹ کی طرف نا. تو اس کے جو بڑے پروپوننٹس ہیں, میجر پروپوننٹس ہیں, 2 طاقتیں جو ہیں وہ ابھر کے جو اس وقت 21ویں صدی میں سامنے آ رہی ہیں, وہ امریکہ اور چائنا کے علاوہ کوئی ہے نہیں. ابھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں حصے ہیں نا, اس کے اندر ایک آپ کو بہت اوورٹ, یعنی جو ہر چیز بول کے اور پیش کر کے سامنے, اور اس کے اوپر بحث مباحثہ کر کے, اور اس کے اوپر دنیا میں ہر جگہ اس کے اوپر, وہ زیادہ ویسٹرن ہے. جو ویسٹرن موومنٹ ہے جو کہ لیڈ ہو رہی ہے اس وقت امریکہ سے, اس کے اوپر ہر طرف بات ہو رہی ہے, اور وہ اس کی اچھائیاں بھی بات کر رہے ہیں یا اس کی برائیاں, زیادہ برائیاں بات کر رہے ہیں فی الحال, لیکن یہ کہ اگر جو دیکھنے والے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے اسٹرانگ پوائنٹس کیا ہیں. دوسری طرف جو ایسٹرن بلاک ہے نا, وہ تو شروع سے ہی گھٹا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو اتنا ایکسپلین نہیں کرتا دنیا کو. آپ کو ہر طرف سے, چاہے وہ میڈیا ہو چاہے سوشل میڈیا ہو, تو ہمارے سامعین اس چیز کو کافی ویسٹرن سائڈ پہ جو چیز چلتی ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں. اچھا, ایسٹرن سائڈ سے آپ نے دیکھا کہ کون چائنا کی اخباریں پڑھتا ہے, کون چائنا کی جو ہے میڈیا سنتا ہے, کون چائنیز سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے, وہ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ابھی پیرالل میں آ گئی ہیں, ان لوگوں نے جو ہے وہ بیٹھنا ہے اس طریقے سے کہ دنیا پھر ایک متوازن شکل اختیار کرے. تو یہ ساری کہانی جو ہے اس میں لپٹی ہوئی ہے. امریکن اسٹریٹجی اینڈ ڈیفینس پالیسی, تو دیکھیں یہ اسٹریٹجی بھی اور ڈیفینس پالیسی بھی جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ اس کو نا بہت نچلے لیول تک رکھتے ہیں. یہ جو ان کی ذہن جو کہ آپریشنل اسٹریٹجی سے اوپر نکلتے نہیں ہیں, خد و خال سمجھ آ جاتے ہیں لوگوں کو. چند ایک لوگ ہیں جو
اس سے اوپر کی بات آپ آج اپنے گرینڈ اسٹریٹجی کی بات کی یا ویژن کی بات کی، تو یہ اور فرق چیز ہے کہ یہ پاکستان کے لیے موقع تھا، تھوڑا سا ہے کہ ایک لیڈر آپ کو عمران خان جیسا ملا، اس کو بھی نا یہ انٹیوٹیو جو ایک قدرتی طور کے اوپر اس کی ایک گراسپ ہے نا، وہ اس بندے کو سمجھتی، لیکن وہ بس ایک لیگسی اور ایک جو ہمارا ایک سسٹم ہے پاکستان کا، اس کے اندر وہ قمر جاوید باجوہ اور فوج کے ساتھ کسی حد تک چلتا رہا، لیکن یہ ہے کہ اس چیز کو تو لیٹس دیکھیں جب یہ دونوں طاقتیں بیٹھیں گی تو انہوں نے اپنا اپنا ہیمسفیئر جو ہے، علاقہ جو ہے وہ متعین کر لیا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ امریکہ نے اور خاص طور سے ان کے ایگزیکٹو نے، ان کی گورنمنٹ نے اعلان کہہ دیا کہ جی یہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں آپ نہیں گھسیں گے، ٹھیک ہے۔ لیٹن امریکہ میں یہ جو آپ نے وینیزویلا وغیرہ کا دیکھا اور پھر آؤٹ ریچ اس کی دیکھی، ایک نقشے کے طور پر میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا یہ اس کا نقشہ، جی سر، یہ نقشہ ہے سر جو آپ نے بھیجا تھا مجھے، پلیز۔ کہ یہ انہوں نے اعلان، یہ جو نیلے میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انہوں نے جو میں نے مغربی ہیمسفیئر کی بات کی، یہ امریکہ نے اس کی آؤٹ لائن جو ہے نا وہ ہر جگہ دے دی ہے۔ جو اس کے اپوزٹ جہاں پہ یہ آپ کو مین لینڈ اور یہ ریڈ سا علاقہ نظر آ رہا ہے جو کہ ٹپیکل رہتا ہے، ان کو دیتے رہے ہیں پہلے بھی، وارسا کو بھی ریڈ دیتے رہے، ریڈ لینڈ اینڈ آل دیٹ، تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اور یہ نظر آنا پڑے گا جو مغربی پاور ہے نا، یہ اس کی آؤٹ ریچ بہت ہے، اس کو بہت بڑے بڑے فاصلے طے کرنے پڑیں گے، اس کو باقی دنیا سے انٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے بڑے بڑے، یہ جس طرح بحر الکاہل ہے اور پیسیفک ہے، اٹلانٹک ہے، اس کے بعد انڈین اوشن ہے، اس کے اندر بہت زیادہ، اور ان کے پاس وہ چیز آلریڈی وہ آؤٹ ریچ پاور موجود ہے، اور اس چیز کو کنسالیڈیٹ کرتے ہوئے جب وہ آگے آپ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو 2-3 پیوٹس نظر آ رہے ہیں بڑے کلیئر، کہ جب یہ پاور پروجیکشن ہو رہی ہے کہ یہ کس سمت میں اور کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ جو مغربی پاور ہے نا، یہ چلے گی تقریباً 2 سے 4 پیوٹس کے اوپر، اور ان کا جو ہے اس کا کنٹرول رکھنے کے لیے ان کے پاس سمندری طاقت ہے، جس طرح کی سمندری بحری بیڑے اس وقت امریکہ کے پاس ہیں وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ یہ ان کو جو ہے ایک سٹینگ پاور بھی دیتے ہیں، اور یہ ان کو جو ہے طاقت دیتے ہیں، ایبلٹی دیتے ہیں، صلاحیت دیتے ہیں کہ یہ مختلف تھیٹرز میں نا اس چیز کو چلائیں۔ ابھی اس کے اندر جو اوپر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے شمال کی طرف سے جو یورپ کی طرف کچھ لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، پھر اس کے بعد آپ کو جو جنوب کی طرف سے ہیں وہ ساری کی ساری انگریزی میں دے دیجیے گا، شمال آپ ویسٹرن پیوٹ کی بات کریں، ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ جا رہی ہے، میں پیوٹ کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے نا، اس کی جو آؤٹ ریچ ہے، جو ویسٹرن پاور بنے گا، جو بیس ہے اس کی جو آؤٹ ریچ ہے وہ تھوڑی جس کو کہتے ہیں زیادہ ایکسٹیریئر لائنز کے اوپر ہے، اور یہ شمال میں جو کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، درمیان میں ایکویٹر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر جنوب میں یہ آپ افریقہ کے نیچے سے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی جب یہ اپنی آؤٹ ریچ کرتے ہیں نا تو ان کو آگے کوئی محور چاہیے، اور یہ محور جو ہیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ پروناؤنس جو ہیں یہ ہیں بحر ہند میں، اور بحر ہند میں آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ابھی ان کی میری ٹائم فورس امریکہ کی آلریڈی کٹھی ہو گئی، اس کے افیکٹس آپ کو جو ہے بہت جلدی نظر آئیں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز میں جو آئی ہوئی ہے یو ایس ایس ابراہم لنکن، ایران کے سامنے آ کے جو کھڑا ہوا ہے، وہ تو سر عربین سی پہ آ گیا نا، انڈین اوشن کی بات کریں۔ اچھا، ابھی اس کے اندر جو ہے کیونکہ جب آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ جی پہلے انہوں نے کنسالیڈیٹ کیا، ڈیفائن کیا ویسٹرن ہیمسفیئر کہ جی ہمارا جو ہے وہ ہوم لینڈ کیا ہے، جو آپ کو اس میں نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو پاور پروجیکشن ہے پورے گلوب میں وہ کس طریقے سے ہوگی، اور آگے آپ کو جو ہے جس طرح میں نے اس وقت صرف ایک اشارہ کیا ہے کہ جو ایک آپ کو سب سے بڑی پیوٹ نظر آ رہی ہے وہ آپ کو یہ انڈو پیسیفک میری ٹائم ایریا کے اندر نظر آ رہی ہے نا، تو اس جگہ کے اوپر آپ اگر اس کو آپ یہ دیکھیں دوسری طرف سے جب آپ چائنیز سائڈ کو دیکھتے ہیں نا تو چائنیز سائڈ کے اوپر ہر چیز انٹیریئر سائڈ کے اوپر، انٹیریئر لائنز کے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے پاس ایک تو بہت پاپولیشن ہے جس کے اندر وہ اپنی پوری جتنی انرجی پروڈکشن یہ وہ، اور پھر اس کے نیچے جو پورا یہ فار ایسٹ کا علاقہ ہے وہ ان کی موومنٹ اور ان کی جو پاور پروجیکشن ہے اس کی صلاحیت انہوں نے حاصل کر لی۔ ابھی بجائے اس کو کوئی ایک کنفرنٹیشنل اس میں لانے کے
یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ امریکہ اور چائنا کی جنگ شنگ کوئی نہیں ہونی. ایک اسٹینڈ آف ہے, ایک ڈیمارکیشن ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ دنیا میں اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو پروجیکٹ کریں گے, وہ آپ کو اس جگہ نظر آ رہا ہے. اس میں صرف ایک چیز میں ہائی لائٹ کروں گا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریقہ کو کوئی رنگ نہیں دیا گیا, جو ہے وہ گرین لینڈ والا جو ایریا ہے اس میں اتنا رنگ نہیں. یہ وہ ایریا ہے جو ہمیشہ اگلے, کیونکہ ایک تو فوکس جو ہے وہ صرف اس سال کا ہے 2026 کا, لیکن یہ کنٹیسٹڈ جہاں پر یہ دونوں ہیمسفیئر ایک دوسرے کو کنٹیسٹ مقابلہ کریں گے کہ افریقہ میں سے جو اپنا فائدہ ہے یا انٹرسٹ جو ہے اس کو کون کس طریقے سے نکال پائے گا. کیونکہ جو افریقہ کی اسٹرینتھ ہے, قدرتی پاس ذرائع ہیں منرلز کے حساب سے اور باقی چیزوں کے حساب سے, وہ تو کافی ابھی بھی انٹیپڈ ہے. ابھی جب آپ نے یہ ساری چیز دیکھ لی تو اس کے اندر جب فوراً ہی آپ انڈیا اور پاکستان کی طرف آتے ہیں نا, تو انڈیا کے پاس جو ہے وہ ڈیپتھ زیادہ ہے, انڈیا کے پاس جو ہے ایبزاربنگ کیپیبلٹی زیادہ ہے, انڈیا کے پاس جو ہے جو فائنینشیل اکنامک پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر ان کے آلریڈی پچھلے 30-40 سالوں میں جس طریقے سے ویسٹ کے ساتھ یہ لوگ جڑے ہیں, آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر جتنی بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں, فارچون 500 کمپنیز ہیں, اس کے اندر جو ہے آپ اور انڈین ڈائسپورا جو ہے وہ اس ویسٹرن ہیمسفیئر میں جو اپنا رول کر رہا ہے, آپ دیکھ لیں گورنمنٹ میں دیکھ لیں جی, آپ ان کی جو ہے لیجسلیٹر میں دیکھ لیں. ٹریڈ ایگریمنٹ میں سر یورپین یونین انڈین ہائی اسکل لیبر کے لیے ویزا آن ارائیول کر رہا ہے, رائٹ, اور ظاہری بات ہے گلف یہ کے اندر بھی ڈیٹیلز جا ہیں, رہے ہیں. یہ جو یہ ہے یہ آپ نے اپنے پروگرام میں بھی بڑا وضاحت سے ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ساری دی ہیں. اگر ان دونوں کو آپ لنک کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو اس کی, تو اس میں آپ کو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بالکل لنکڈ ہوتی ہوئی, ایک طرف جو ہم بڑی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں. ابھی یہاں پر یہ کلیئرٹی آتی جا رہی ہے, تو یہاں پر یہ جو ڈسیپشن ہے یہ ختم ہوتی جا رہی ہے. یہی جو کہ مسٹر عاصم منیر جو ہیں یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا جو ہے آپ جو ہے وہ تھوک ادھر بھی لگا لو, تھوڑی تھوک ادھر بھی لگا لو, اور دونوں میں اپنی گیم چلاتے رہو. اور آپ نے بڑا اچھا وہ بتایا اس کا, ایوب خان کا, ضیاء کا, پھر مشرف کا, کہ وہ کیا بڑے حالات تھے جن کے پیچھے ان کی گیم 10-10 سال چل گئی. تو وہ گیم یہاں پہ ہے نہیں نا. آپ خود وہاں پہ ایک لوکلائز جنگ لگا کے, جس طرح یہ بھی آپ اگلے دن ریفرنس دے رہے تھے کہ جناب ایک یہ بھی خیال ہے کہ جی جس طرح کی اس وقت انسٹیبلٹی اور کیوس اور لڑائی جو ہے بلوچستان میں ہے, تو اس کو بہانہ بنا کے آپ جو ہے وہ لوگوں کو اپنی جو ہے وہ سنیاس بیچنے کی کوشش کریں. بات یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کو ایک آپٹکس کے لیے کپڑے پہنائیں, فوجی کمبل پہنائیں, اس کا ٹائم نکل گیا ہے. ابھی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ بڑا سیدھا فرنٹ فٹ کے اوپر ایسے طریقے سے 250-300 ملین لوگوں کو پاکستان کو چلانا ہے کہ وہاں پر آپ کے جو دور رس جو آپ کے انٹرسٹ ہیں, مفادات ہیں, وہ سرو ہوں. اور مفادات کس کے ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے, جنگلوں کے, صرف چند اداروں کے نہیں ہوتے, یہ ایک مجموعی طور پر پوری قوم کے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ ابھی اس وقت پاکستان میں چیز نہیں ہے اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جب تک آپ انٹرنل لیجٹمیسی نہیں حاصل کرتے نا, کچھ بھی نہیں ہونے لگا. وہ اگر 3 سال میں نہیں کر سکے سر, 3.5 سال میں نہیں کر سکے, 3.5 سال میں انہوں نے جو ہے وہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا یہ امرتسری ٹھگوں کے اگے, تو اس کے بعد بھی سر اب کہاں سے آ جائے گی, کیا ان کی جو ہے وہ الٹی گنگا بہ جائے گی؟ ابھی جب تک آپ یہ چیز, ابھی آپ نے جو آگے اپنا ایک فساد رکھا ہے پیچھے سے پوری, ابھی جس طرح کہ آپ نے, تو وہ آپ نے غلط لوگوں کو رکھی ہے نا. چھوڑ دیں آپ, اگر آپ نے خود ہی صرف ساری پالیٹکس آپ نے خود کرنی ہے, بندے آپ نے خود چننے ہیں, باقی جتنی بھی جو پرانی لیگیسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا یہ جو نئی پارٹی تھی, اگر ٹائم فریم میں دیکھیں نہیں تو نہیں ہے, پی ٹی آئی کو بھی 20-25 سال ہو گئے. آپ نے اگر ان کو سائڈ پہ رکھنا ہے تو کم از کم اپنے لیے جو آپ نے فساد رکھنا ہے وہ تو کوئی صاف ستھرا رکھو نا, وہ تم رکھے نہیں. تو لیجیٹمیسی جو ہے آپ کی وہ انٹرنل جو ہے بالکل نہیں ہے. آپ آلریڈی جس طرح یہ ہم نے بھی پورا نقشہ دیا نا, اس میں آپ کو ایک سین نظر آئے گی. پاکستان کی جو لوکیشن ہے وہ اس استر میں, ابھی اس ادھیڑ کو یہ اتنا ادھڑے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں جن کے اوپر ملک چل رہا ہوتا ہے نا, اس کا آپ نے ستیہ ناش کر دیا. اس سے یہ کہ لوگوں کا کوئی اعتماد نہیں ہے نا اس کے اندر, گورننس میں اعتماد نہیں ہے, جوڈیشری میں اعتماد نہیں ہے. آپ نے جو لوگ لا کے بٹھا دیے ہیں
اسمبلیوں میں ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے. تو آپ نے جو ایک ملک کا اور اتنے بڑے ملک کا اور ان کے لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے نا کہ جناب جو چیز مجھے بتائی جا رہی ہے سچ بتائی جا رہی ہے, میڈیا ٹھیک ہے, اگر میرا کوئی مسئلہ ہے میں اگر قانون کی طرف جاؤں گا تو مجھے اس کے اوپر کوئی انصاف ملے گا. پھر آپ جو ہے جو روز ایڈمنسٹریٹو کام ہے آپ کے, سوائے رشوت کے, سوائے دھوس دھڑکے کے, سوائے آپ پورے سوچیں کہ آپ نے کس طریقے سے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے ملک کے ایکسچیکر کے اوپر, جو قومی خزانہ ہے اس میں سے, اور پھر یہ جو نیچے پروونشل آپ کے پاس حکومتیں ہیں وہ کس طریقے سے لوٹ کھسوٹ ہو رہی ہے اس وقت. تو یہ چیز جو ہے دیکھنی پڑے گی. جب آپ یہ چیز دیکھ لیں گے تو نیچرلی جو آپ کو عادل کا جو پروگرام ہے لنک کرنے کی, اور اس کے اوپر میں ابھی زیادہ پہلے تھا کہ میں شاید اس کے اوپر بات کروں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بہت لمبی بات ہو جائے گی, کہ جو اکانومی جس طریقے سے آپ کی سکڑ رہی ہے نا, اور پھر اوپر سے یہ جو پریشرز آ گئے کہ جب یہ الائنمنٹ ہو گئی ہے اور ملکوں نے کیسے آپس میں جو نیکسٹ لیول کی ٹریڈ ہے کس طریقے سے تجارت کرنی ہے, کس طریقے سے مل کے اس میں آپ جو ہے وہ ہٹتے چلے. آپ کا پرائم منسٹر خود کھڑے ہو کے کرتا ہے کہ جی میں جاتا ہوں, میں پیسے لینے جاتا ہوں. کوئی ملک ایسے چلتا ہے؟ اگر آپ یہ پہلی جو دو چیزیں ہیں میں نے کہا کہ اس کے اوپر اگر آپ زور دیں لیجیٹیمیسی کے اوپر, اور پھر اس کے بعد جو آپ کا ٹرسٹ ہے, جو اعتماد ہے ان کے اوپر, تو تب جا کے آپ کی کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بہتر ہوگی. اور آخر میں یہ بات آپ کو کہوں, اس نقشے میں کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے, لیکن پاکستان جب یہ بالکل اس کی جو یہ ری آرڈرنگ ہے اس کا گرد و غبار بیٹھ جائے گا. جی سر, آپ کہہ رہے تھے کہ جب گرد بیٹھے گی تو گرد بیٹھنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خد و خال اس کے کلیئر ہوں گے. اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کے کرتے دھرتے ہیں اگر یہ بات یہ نہیں سمجھیں گے کہ جب تک پوری قوم کو لے کر اور ایک جسے پوری قوم کو لے کے ساتھ چلنا ہے, اور اگر ساتھ نہیں لے کے چلیں گے تو کسی صورت جو ہے وہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا, تو ظاہری بات ہے کہ معاشی استحکام بھی آنا ممکن نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا سر, آپ نے یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ یہ جب ڈسٹ بیٹھے گی تو اس کے بعد حالات بہت فرق ہوں گے, اور آپ کو اپنے ملک کے اندر ڈومیسٹک کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے فورن پالیسی کو کنٹرول کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ڈسیور, کور آف ملٹری انٹیلیجنس کے ڈسیور بیٹھے ہوئے ہیں, ڈسپشن کا ایک سائیکل ایکسپائر ہو گیا, اگلا چلانا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو واپس لائیں گے ڈومیسٹک, لیکن چاروں طرف سے کنٹرول کر کے, پارٹی پوری کنٹرول کر کے, گھر کے اندر گھس کے اس کو کچھ کرنے نہیں دینا, اس کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھیں گے اور لائیں گے بھی آرام سے 2027 میں لائیں گے. پلاننگ یہ کی بھی ہے, ان کو لگتا ہے یہ 27 تک کھینچ جائیں گے, 26 کو لانا پڑا تو لے آئیں گے, ان کو پتا ہے لانا تو ہے, اس لیے پورے کا پورا ماحول چاروں طرف تیار کیا جا رہا ہے. ایک پرونگ کے اوپر عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے, ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, بہنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تیسری طرف ان کے گرد جو ہے پرانا کچرا ایکسپوز ہو چکا ہے تو نیا کچرا کھڑا کیا جا رہا ہے اور ایسٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف فورن پالیسی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چائنا کی گودی میں جا کے بیٹھیں گے اور چائنیز جو ہے وہ ان کو بیل آؤٹ کر دیں گے, اور یہ دوبارہ سے جو ہے وہ چائنیز کے ساتھ کھیلنا گڑی گڑی ان کا ماحول ہو جائے گا, اور چائنا کے ساتھ یہ چل جائیں گے, پہلے بھی تو چل رہے ہیں, اور چائنا کے پروکسی کے طور کے اوپر یہ چلتے رہیں گے, اپنی ریلیونس بنا کے رکھیں گے دنیا کے آگے. کیا یہ اگلا ڈسپشن سائیکل جو انہوں نے تیار کیا ہوا ہے, کیا ہم ہندوستان کے ساتھ ٹو پرونگ کریں گے, ٹو فرنٹ وار کھول دیں گے, ان کو وہاں ڈرا کے رکھیں گے, بلیک میل کریں گے, دنیا کو نیوکلیر بلیک میل کریں گے, اور چائنا ہمارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, اور تمام ان کے پروپیگنڈا چینل اس وقت یہی بات کر رہے ہیں. Is it going to work, the new deception cycle? Final question, sir. دیکھیں جب یہ ان کے ساتھ ملتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کا چاہے بے شک یہ سوٹ ٹائی میں ہی رہیں, چائنا کے ساتھ چلنے کا ان کے پاس پھر صرف ایک ہی راستہ رہ جائے گا کہ یہ دوسرا نارتھ کوریا بن جائے. They don't mind. Do you think they mind? They don't mind. سر ان کو کوئی اعتراض نہیں. اس کی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ they don't mind. لیکن کیا دنیا جو ہے ایک دوسرا نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کی معتمل ہے, یا یہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر کی ہم نے بات کی یا باقی ساری چیزوں کی بات کی, تو اس کے اندر کیا دنیا اس چیز کے محتمل ہے کہ یہ اس کو الاؤ کریں گے کہ یہ جو ہے دوسرا جو ہے وہ ایک پاکستان کو نارتھ کوریا بنا دے. نارتھ کوریا کے ساتھ اپنا اگر موازنہ کریں کہ جس طرح کی ان کے پاس ایک ملٹری کیپیبلٹی ہے, جس طریقے سے وہ ویسٹ کو خاص طور پر تھریٹن کرتے ہیں, اور وہاں پر جو ہے وہ کس قسم کا جو ہے وہ اس وقت حالات بنے ہوئے, تو اگر آپ نے چائنیز کے ساتھ چلنا ہے تو آپ اگر تیار ہیں نارتھ کوریا بننے کے لیے, تو ایک تو پاکستانی خود بھی تیار نہیں ہے بائی دا وے, ٹھیک ہے. اچھا پھر جو 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 جہاں سے آپ کی ہر چیز چلتی ہے, آپ کا سارا آپ سوچیں کہ پورا فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ لنکڈ ہے ود ویسٹرن فائنینشیل سسٹم. بالکل. اس کو تو ان کا تو سوئچ آف, یاد ہے وہ دن جب ایف اے ٹی ایف کے اوپر جو ہے وہ پورا ملک کھڑا ہو جاتا تھا, پوری حکومت کھڑی ہو جاتی تھی. تو ایف اے ٹی ایف تو صرف ایک چیز ہے, باقی جتنے آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں سارا حساب کتاب وہ آپ کو کلوز کرنے میں 2 منٹ نہیں لگتے. اینی ویز
پاکستان نے اگر تاریخ کے صحیح پہلو میں if they want to be on the right side of the history they have to put in a major correction. یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے نا کہ ایک لیجیٹیمیٹ اوپر سے لیجیٹیمیٹ اور دوسرا جو ہے وہ غلط لوگ بھائی، اس قسم کی چیز جو ہے it has to عمران خان کو مینج کر لیں گے آپ کے خیال میں یہ لوگ سر؟ نہیں دیکھیں، عمران خان کی ذات سے جو ہے نا تھوڑی جو بات ہم نے کی وہ اور زیادہ مجموعی طور پہ کی کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی جس کے اندر آف کورس عمران خان ایک بہت بڑی لارجر دین لائف شخصیت کے طور پر، ایک لیڈر کے طور پر، ایک ایک پاکستانیوں کی میجورٹی کے لیے ایک سمبل کے طور پر، وہ تو بہت مطلب ہے کہ ایک چیز کلیئر ہے نا. کیا امریکن گرینڈ اسٹریٹجی میں ہماری اطلاعات تو ہیں کہ الٹیمیٹلی عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ واپس لائیں تاکہ اس کا بھی جو ہے مستری کا بھی توڑ ہو، منیر مستری کا یہ بھی ضرورت سے زیادہ پیر پر اپنے پھیلا رہا ہے. مجھے اس طرح کی کوئی مطلب ہے کہ بات چیت یا اندیا نہیں ہوا ابھی تک، لیکن دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی نا کہ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی آئے گی تب کہ جب آپ یہ جو جوڈیشل قتل یا جوڈیشل امپریزمنٹس یا جب آپ ہر چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے استعمال کرنا بند کر دیں گے. اور دس وڈ بی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پوسٹ دس فیشسٹ سیٹ اپ، کہ اس وقت بھی جو ہے جب تک آپ کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہونے لگا پاکستان کا. ہاں اس کے اندر جو اگلی چیز جو ہم تھوڑی بات اس کو ضرور ملا دیں، جو ہم نے دسمبر کا پروگرام کیا اور اس کے بعد، اور جو آپ نے اس سے پہلے جو انڈیا کے صورتحال میں بات کی، دیکھیں انڈیا جو ہے ابھی یہ آپ پچھلی ان کی جو منرل کانفرنس ہے یہ اسی 2 دن پہلے ہوئی، ٹھیک ہے، جہاں پر کرٹیکل منرلز کانفرنس انہوں نے بلائی، پورے دنیا سے 50 ملک آئے. ٹھیک ہے، پہلے تو بڑا علل اعلان کہہ رہے تھے کہ پاکستان نہیں ہے، لیکن پھر پتہ نہیں کس قسم کے انہوں نے ہاتھ جوڑے ہوئے کہ نہیں جی ہمیں آنے دو، تو وہ ان کا انرجی کا منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ گئے. لیکن دوسری طرف ڈائریکٹلی اگر آپ دیکھیں انڈیا کا نمبر 2 فارن منسٹر جو ہے وہ یہاں پر موجود تھا، ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ، وہ اپنا جو ان کا لوجسٹکس کا منسٹر ہے اس کو بھی لایا ہوا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کہتے ہیں نا کہ ایپلز ٹو ایپلز اینڈ اورنجز ٹو اورنجز، یہ تو ابھی آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال دیکھتے ہیں، جو ہم نے بات چیت پہلے بھی کی ابھی بھی کی، یہ تھوڑا وقت کے ساتھ بھی ہے اور وقت سے پہلے بھی ہے، اور بار بار ہم اس چیز کو جو ہے وہ سامنے ایکسپوز اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے انسانیت کی جو تذلیل ہے یہ کسی طریقے سے اس کو بریک لگے. بہت بہت شکریہ اکبر سر. عزیزان من، آخری بات، ہزار باتوں کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو چے چلاکی چل رہی ہے، اس چے چلاکی سے، سائیکل آف ڈسپشن سے یہ ملک نہیں چل سکتا. اگر چل سکتا ہوتا تو ان کو فری رن دے دیا 3-4 سال کا، یہ کچھ کر کے دکھا دیتے، انہوں نے تباہی و بربادی پھیر دی ہے. ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی امن چاہیے، ہندوستان کے ساتھ بھی امن چاہیے، چائنا کے ساتھ بھی امن چاہیے، اور ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی امن چاہیے، اور ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چاہیے تاکہ ہم جو ہے پورے خطے میں اسٹیبلٹی کا باعث بنے، نہ کہ انسٹیبلٹی کا. اور انسٹیبلٹی کے ذریعے ہی پاکستان کی فوج کے جرنیل جو ہیں وہ اس وقت قابض ہیں، فوج کا جو اس وقت قبضہ ہے پاکستان کے اوپر وہ برقرار ہے. اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور عمران خان کی یہی پالیسی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایبسولوٹلی ناٹ بولا اور اس کو رجیم چینج آپریشن کا سامنا کرنا پڑا. جب تک وہ واپس نہیں آتا انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں آتی، اور انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی تبھی آ سکتی ہے جب ڈومیسٹک آپ کے اندرونی حالات آپ کے کنٹرول میں ہو، ملک میں عوام کی مرضی کی حکمرانی ہو، جو کہ اس وقت نہیں ہے. آپ نے ووٹ چوری کیا ہے، آپ نے رجیم چینج کے بعد 1-1.5 سال انتظار کر کے 2024 تک لوگوں نے صبر کیا، 2024 کا الیکشن بھی آپ نے چوری کر لیا. نان پارٹی آپ نے عمران خان کو حق نہیں دیا، بیٹ کا نشان نہیں دیا، پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، پھر بھی وہ جیت گئے. اور پھر آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو سویٹ بوائز اور سویٹ گرلز کو صرف فارم 47 پہ آنے دیا، فارم 47 پہ آپ نے آنے نہیں دیا. یہ جب تک آپ نہیں ختم کریں گے تو اس وقت تک پاکستان کا کوئی بھی حال سدھرنے والا نہیں ہے. اسٹریٹ ٹاک امنگ سولجر کا یہ پیغام ہے. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، مزید اس کے اوپر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے. کرنل سید اکبر حسین، اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی، خدا حافظ.